में बहुत ही मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात करेंगे। हाँ, आजकल पाकिस्तान के अंदर हम अगर एजुकेशन की बात करें तो ऐसा लगता है कि हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत बड़ी रीवैम्प की ज़रूरत है। हमारी दरसगाहों के अंदर जिस तदरीसी निज़ाम को फॉलो किया जाता है और इवन हायर एजुकेशन के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वो काफ़ी हद तक ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 500, टॉप 400, टॉप 300 के अंदर आती थी, लेकिन इस वक्त 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान की एक भी तालीमी दरसगाह का नाम नहीं है। उसके साथ साथ साइंस से दूरी होती जा रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारी दरसगाहों में, हमारी तालीमी इदारों में। और जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग, उनकी जो रीजनिंग की एक सलाहियत होती है, उनकी जो एक कैपेसिटी होती है चीज़ों को समझने की, सोचने समझने की, उसको भी कमज़ोर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इवन प्रोग्राम्स में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी हम देख रहे हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आजकल उनका बहुत डंका बज रहा है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बहुत एलोक्वेंट हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती है, उनकी उर्दू बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम ये नहीं देखते वो किस एजेंडे के साथ आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर आ रहे हैं और आपके बच्चों को क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। करंट हम बात कर लेते हैं नाज़रीन, कॉमसेट्स की बात करेंगे। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का, वहां पर एक सेमिनार अरेंज किया जाता है जिन्नात और ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के हवाले से, और राजा ज़ियाउल हक साहब हैं, इनको दावत दी जाती है। इनके हवाले से भी मैं इनका तफसीली तारुफ बाद में कराऊंगी। इसके अलावा ना सिर्फ कॉमसेट्स बल्कि लम्स की भी आप बात करें, और कराची के अंदर अगर आप बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहां पर भी एक सेमिनार अरेंज किया जाता है द लास्ट मोमेंट्स ऑफ अ मैन, यानी एक बंदे की जिंदगी के आखिरी लम्हात, जिसमें बताया जाता है कि इंसान किस कैफियत से गुजरता है। तो नाज़रीन, इसी वाले से हम जरा बात करना चाहेंगे कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आजकल जिनको यूनिवर्सिटीज के अंदर बुलाया जाता है और जिनका मैंने पहले भी कहा बहुत ज्यादा डंका बज रहा है, वो किस एजेंडे के साथ आते हैं। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की हम जरा बात करना चाहेंगे जहां पर जिन्नात और काले मैजिक यानी जो काला जादू होता है उसके हवाले से एक सेमिनार अरेंज किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची की बात करेंगे जहां पर एक मरते हुए बंदे के जिंदगी के आखिरी लम्हात के ऊपर एक सेमिनार अरेंज किया जाता है। लम्स यूनिवर्सिटी की बात कर ले, नो डिफरेंट, वहां पर भी इसी किस्म की चीजें जो हैं, इसी किस्म के सेमिनार, इसी किस्म के मौजूआत को डिस्कस किया जा रहा है। प्रोग्राम का मौजू क्या वजह है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जो एक साइंसी तर्ज अमल है, चीज़ों को सोचने, समझने, जांचने और फिर क्रिएटिव होने का, नई इनोवेशन लेके आने का, उससे दूर होते जा रहे हैं। इसके बरक्स एक ऐसे डिस्कोर्स को फॉलो किया जाने लगा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जिसका न सर है न पाँव, और वो किस तरीके से एक तालिब इल्म की जो सलाहियत है उनको बुरुएकार लाने में करामत साबित होगा, इस पर भी हम जरा बात करना चाहेंगे। और इस हवाले से पिछले दिनों एक अखबार के अंदर एक इंतहाई ज़बरदस्त आर्टिकल तहरीर किया परवेज़ अमीर अली हूद भाई साहब ने, जिनके आर्टिकल्स बहुत इंटरेस्ट के हामिल होते हैं पढ़ने वालों के लिए, रीडर्स के लिए, और उनका ये आर्टिकल जो उन्होंने लिखा, इस हवाले से मैं उनसे ज़रा मज़ीद भी बात करना चाहूँगी। और ये नशिस्त हमने ख़ास तौर पर उनके लिए रखी है क्योंकि ये फर्स्ट वन है जिन्होंने इस मौजू को छेड़ा है, और इस पर बात करने के लिए आज वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में भी मेरे साथ मौजूद हैं। लीडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स के माहिर हैं जी, PhD की डिग्री भी रखते हैं, 40 साल से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ एसोसिएटेड हैं, FC कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हैं, और साइंस के लिए इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनसे किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हूद भाई साहब आपकी आमद का। सर, आपने जो आर्टिकल तहरीर किया, चीदा पहले तो इसके नुकात हमें बता दें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको पता लग जाए कि किस मौजू को आपने छेड़ा। मैंने ये आर्टिकल इसलिए लिखा कि मैं बहुत परेशान हूँ कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ऐसे मौजूआत पर सेमिनार और मीटिंग और वर्कशॉप हो रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते। मसलन ये कि जिसका आपने अभी जिक्र किया कि काला जादू और जिन्नात, अच्छा, कहीं ये कि कोई शख्स के मरने के आखिरी लम्हात किस तरह से गुजरते हैं, कभी ऐसी इफरितियों पर बात होती है, कभी काला जादू, कभी भूत। अब ऐसी चीज़ें बाकी दुनिया में नहीं होती। वहाँ आप अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको इस मौजू पर सेमिनार मिलेगा कि मरीख तक इंसान कब पहुँचेगा, उसको कैसे आबाद करेगा, कि जो शहाब साकिब हैं, जो कॉमेट्स हैं, उनकी साख्त क्या है, या ये कि जो इबोला के जरासीम अफ्रीका से निकले थे उनको कैसे रोका गया। साइंसी मौज़ूआत हैं, सकाफ़ती मौज़ूआत हैं, ये कि और तारीख़ी हैं, ये कि आज से 50,000 साल पहले इंसान
کس روپ میں تھا وغیرہ. لیکن ادھر پاکستان میں ایسے سیمینارز ورکشاپس کی بھرمار ہے. اس کا پھر انجام یہ ہوتا کہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ بجائے اس کے کہ سائنسی خطوط پر سوچیں وہ پھر لگ جاتے ہیں توہمات کے پیچھے, اور ان کی سوچ پھر غیر منطقی اور غیر عقلی ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ کہ آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس شخص نے یہ کہہ دیا, اس شخص نے یہ کہہ دیا, کوئی اس کا ثبوت دینے کی وہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. گویا کہ پاکستان کے عوام اب اللاجیکل ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ اس لیے کہ ہمارے جو تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ان کو عقل اور منطق اور مشاہدے سے دور لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے پرویز عود بھائی صاحب, میں تو یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سراہے جا رہے ہیں, بہت جلدی بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں, ان کی ایک فین فالوئنگ ہے, سوشل میڈیا پہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, بچے گھر میں آ کے ان کے پورے لیکچرز ان کو ازبر ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی کہی ہوئی بات کے اوپر وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے جتنا ان کی کہی ہوئی بات کے اوپر. کیوں؟ بات بالکل واضح ہے, اس لیے کہ سائنس کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی میتھمیٹکس کا سیمینار ہے اس کے لیے تو آپ کو 12, 14, 18 سال کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہانی سنانے کے لیے آئے تو اس کے لیے تو بس صرف صبر کی ضرورت ہے. آپ ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا. اور پھر یہ علاوہ سادہ ہونے کے یہ کہ آپ کے اندر وہ خوف ڈالا جاتا اور آپ سوچتے ہیں اچھا اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تو ایک وہ آپ کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے. کیوریوسٹی نہ کہیں, ایک کیوریوسٹی تجسس نہیں ہے, ہاں وہ بھی ہوگا, لیکن زیادہ یہ کہ ارے اب کیا ہونے والا ہے, ڈر لگتا ہے, اور اسی لیے انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو مجھے اگلی بات بھی سننی ہے, اس سے اگلی بات بھی سننی ہے, کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا مصیبتیں مجھ پہ آئیں گی, اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا. اگر آپ اس کے برعکس اگر آپ کوئی تاریخ یا جغرافیہ یا سائنس کا کوئی سیمینار سننے کے لیے جائیں تو جو چیز آپ کو دکھائی دے گی یا سنائی دے گی وہ بڑی بور لگے گی. لیکن جو مادہ ہے, جو اس کا کور ہے, وہ اصل میں اہمیت کا حامل ہے. تو سر قصور شاید آپ لوگوں کا بھی ہے کہ آپ اس بورنگ چیز کو اتنا انٹرسٹنگ نہیں بنا پاتے. آپ لوگ شاید اتنے ایلوکوینٹ نہیں ہوتے جتنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر جب وہ آتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی آڈیٹوریمز میں. جب راجہ ضیاء الحق صاحب تشریف لے کے آتے ہیں یا زید حامد صاحب ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا سپیکر ہوتا ہے تو کھچا کھچ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی وہی پریزنٹیشنز, وہی بورنگ پروبیبلی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ آڈیٹوریم ایسے سیمینارز نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے. میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کر سکتا. مثلاً جب بھی میں نے ابتدائے کائنات کے اوپر ایک لیکچر دیا قائد اعظم یونیورسٹی میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں, I'm talking about the general idea, جو ہمارے فزسسٹس ہیں یا جو ہمارے میتھمیٹیشنز ہیں یا جو ہمارے دیگر پروفیسر حضرات ہیں وہ اتنی محنت نہیں کر کے آتے جتنی آپ کر کے آتے ہیں. دیکھیے ایک لیول پہ تو آپ اس چیز سے بچ نہیں سکتے. اگر تو کوئی اسپیشلائز موضوع ہو وہ تو صرف چند ایک لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. میں بھی جب باہر کسی فزکس کانفرنس میں جاتا ہوں تو مجھے صرف چند ایک لیکچرز وہاں سمجھ میں آ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ پورا میدان اور پورا فیلڈ اس قدر وسیع ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سپیکرز ہوتے ہیں ان کی بات عام ہوتی ہے, سب لوگ انٹرسٹ سے سنتے بھی ہیں, یہ بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا ذرا جنات کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ اس میں اسلام اور پھر دیگر حوالوں سے پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں ہوتا یہ پروو کرنے کا کہ جنات ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. تو ایک عام بندہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی بات پر پھر کیسے یقین کرے گا؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جنات نہیں ہوتے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو فرضی کیریکٹرز ہیں کسی بھی کتاب میں وہ وجود نہیں رکھتے. آخر جب کوئی ناول لکھتا ہے تو اس سے بھی کیریکٹرز, اس میں بھی کوئی ایسے کردار شخصیات ہوتی ہیں
تو مجھے کیا پتا کہ وہ وجود رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ہم اپنی کائنات میں دیکھتے ہیں, اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے قدرت کا قانون کار فرما ہے. مثلا یہ کہ اگر بادل گرجتے ہیں تو یہ نہیں کہ اوپر کوئی دیو بیٹھا ہے جس کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. There's a science behind it. ہاں, بادل اس لیے گرجتے ہیں کہ اس سے پہلے بجلی ہوتی ہے. بجلی کیوں کڑکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ الیکٹریکل ڈسچارج ہے. ادھر مثبت باریں ہیں, اس طرف منفی باریں ہیں. جب بجلی کی جب الیکٹرک فیلڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بجلی کڑکتی. اس کے پیچھے کوئی اور ایسی چیز ہے نہیں. اسی طرح جب زلزلہ آتا, یہ نہیں کہ زیر زمین کوئی ایسا جانور ہے یا کوئی ایسی چیز عفریت ہے کہ ایسی, لیکن اس کے قدرتی وجوہات ہیں. یہ کہ دو تودے ہیں, وہ یوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, پھر ایک پھسل جاتا ہے, اس سے پھر پہاڑ بنتے ہیں, اس سے پھر زمین تھر تھراتی ہے, زلزلہ ہم کہتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ایسے سیمینارز ارینج کریں یا ہمارے ایکیڈیمک ڈسکورس کے اندر ریلیجن اور سائنس کو سیپریٹ رکھنا چاہیے. بالکل علیحدہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے, اس لیے کہ دونوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا, عیسائیت کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے, جہاں کلیسا نے اور خاص طور پہ پوپ نے سائنس کی ایسی مخالفت کی تھی کہ اس کے بعد سائنس اور مذہب کا تعلق مجروح ہوا تھا. میں نہیں کہتا ہوں کہ ٹوٹ گیا, اس لیے کہ اب بھی بہت سے سائنسدان ہیں جو مسیحی ہیں, لیکن اب ان کی اکثریت جو ہے وہ مذہب سے دور ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں انسان کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں ان کو علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کسی طور پر ایک دوسرے کے اوپر اثر نہیں ڈالتا. اوکے, ٹھیک ہے. باہر کی دنیا, ویسٹرن نیشنز تو اس ڈارک ایجز سے باہر آ گئے. ہم یہ ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے تدریسی شعبے سے وابستہ ہونے کا, یہ تو دور جاہلیت کی چیزیں تھیں جو پاکستان کے جو انٹیریئر ہمارے جو ہیں پنجاب یا انٹیریئر سندھ میں ایسی خبریں سامنے آتی تھیں, ایسے کیسز سامنے آتے تھے جہاں پر جنات اور توہمات پر بلیو لوگ کرتے تھے اور پھر ایسی سٹوری سننے کو ملتی تھی. یہ وہاں سے ہماری ایلیٹسٹ یونیورسٹیز تک کیسے اس علم کو جگہ مل گئی, کیسے اس ڈسکورس کو جگہ مل گئی, کیسے یہ پنپ پایا؟ میں خود حیران ہوں اور میری سمجھ میں یہ بات پوری طرح سے آئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو میں اپنے قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو راولا کوٹ اور بالا کوٹ اور ان علاقوں میں لے گیا تھا جہاں یہ زلزلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ فوت ہوئے تھے, ہلاک ہوئے تھے. تو ہم جب کاغان سے گزر رہے تھے تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ادھر مقامی لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. تو وہ ایک عمارت کی اوپری منزل پر جا کر انہوں نے سینکڑوں ٹیلی ویژن سیٹ نیچے پھینکے. درست. اچھا, اب آپ اس کو جہالت ہی کہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آخر ہمیں پتہ ہے کہ زلزلے اس لیے نہیں آتے کہ آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا ہے. لیکن میں خود حیران ہوں کہ ایسی سوچ یا اس سے ملتی جلتی سوچ کیوں سارے پاکستان میں سرایت کر گئی ہے. اور اس میں یونیورسٹی کے پروفیسران کو اور اسکول کے اساتذہ کو خاص طور پر قصوروار ٹھہراتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو, طالبات کو بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے سائنسی وجوہات کیا ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایک مختصر سا وقفہ مجھے ناظرین یہاں پر لینا ہے. اور یہ جس سوچ کی ہم بات کر رہے ہیں, عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو مدارس کا سسٹم ہے شاید اس قسم کی سوچ صرف وہی پروان چڑھتی ہے. لیکن آج آپ کو حیران کن انکشافات ہم بتا رہے ہیں کہ کامسیٹس یونیورسٹی ہو, لمز ہو, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہو, یا کوئی اور ایلیٹسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ہو, اب ہمارے بچے سائنس سے زیادہ جنات, توہمات
اور ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں. پرویز داؤد بھائی صاحب, میں نے سوچا تھا کہ جب یہ پروگرام کروں گی تو میں ریلیجن کے اوپر بالکل بات نہیں کروں گی اور سیپریٹ رکھیں گے ہم بھی اپنی اس ڈسکشن سے ریلیجن کو, لیکن پھر بھی میں آپ سے عام پبلک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بھی یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں جیسے اسلام میں ہمیں مطلب پتہ ہے قرآن کے تھرو یا حدیث کے تھرو یا سرٹن واقعات کے تھرو کہ جی جب گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو وہ زلزلے آتے ہیں, اور جب قیامت جو ہے وہ قریب آنے والی ہوگی تو آخری زمانے میں زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. اینڈ لائک وائز کچھ آیتیں, کچھ صورتیں, کچھ قرآنک ورسز ایسی ہیں کہ آپ پڑھیں تو سرٹن بیماریوں کا علاج ہو پائے گا. میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے لاجکس کو ایسے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں اور اس قسم کے واقعات اور ریفرنسز کو زیادہ کوٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی بات میں بہت وزن آ جاتا ہے, کیونکہ جب ریلیجن کا آپ ٹھپا لگا دیں گے کوئی آپ نانی, پھر آپ آرگیومنٹ نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ کا آرگیومنٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے, وہ پھر سوال نہیں کرتے وہاں سے آگے. تو کیسے بچا جائے پھر اس صورتحال سے؟ ہاں, یہ ایک بہت پریشان کرنے والی حقیقت ہے کہ وہ پھر سوال نہیں کر مذہبی سکتے. کتابوں کی آڑ میں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ماورائی طاقتوں کی وجہ سے ہوتا. اب ہم 2005 کے زلزلے کی بات کر رہے تھے, تو اس کے بعد ایک ٹیلی ویژن کا مذاکرہ ہو رہا تھا, تو اس میں کچھ علماء کرام بھی تھے, میں بھی اس میں موجود تھا. تو جب یہ بات آئی کہ آخر یہ زلزلے کیوں ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر اپنی وجوہات بتائیں اور مختلف تھیں کیونکہ ادھر مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے. مگر میں تو محض ایک ادنا سا سائنسدان ہوں, اور میں نے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ اگر زلزلے ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, اور ہر جگہ زلزلے اسی وجہ سے آتے ہیں, تو صاحبان مجھے یہ بتائیں کہ چاند کے اوپر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور چاند پر زلزلے آتے رہتے ہیں, متواتر آتے رہتے ہیں. اب یہی بات دوسرے سیاروں پر صادق آتی ہے. ہر جگہ جہاں زلزلے آتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی ٹھوس وجہ ہے کہ ان سیاروں کے اندر ایک کور ہے, وہ پگھلا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ تودے ہیں, اور یہ تودے آپس میں پھسلتے ہیں. تو چاند پہ, ان سیاروں پہ بندہ کوئی نہیں ہے, وہ گناہ کیا کریں گے؟ خیر دیکھیے, یہ تو دلیل کے ساتھ پروف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ان کے جوابات کو. اور اس میں مذہب کی کوئی حد تک نہیں ہوتی. اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جھٹلایا گیا, بس یہ ہے. اور سر سید احمد خان کا یہی موقف تھا. وہ قرآن کے عالم تھے, انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی. ان کا موقف یہ تھا کہ ہاں, قرآن شریف خدا کا کلام ہے, کلام الہی ہے, لیکن دوسری طرف سائنس کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے. چنانچہ قرآن شریف کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہ رہے. سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ fully scientific mind is actually a more spiritual mind. میں یہ کہوں گا کہ سائنٹیفک مائنڈ سائنس کی دلیلیں ہی قبول کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دوسری باتیں سچ بھی ہو سکتی ہیں یا جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں, ہمیں اس سے سروکار نہیں. اگر ہم سائنس کی بات کریں تو صرف سائنس کی حد تک اسے محدود رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں, ان کو بلانے کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایان علی کو بلایا جاتا ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر, اور بچے کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے ان کو کیوں بلایا, حالانکہ وہ ابھی تک ملزم ہے, وہ مجرم نہیں ہے, کیس ان کے اوپر پروو نہیں ہوا. تو ایک ملزم کو بلانے کے اوپر تو ایک بچے کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. لیکن دوسری طرف ایسے موٹیویشنل سپیکرز کو, سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز, جن کا نہ تو کوئی ریسرچ آرٹیکل کہیں پبلش ہوا ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہوں, نہ کوئی ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن یا ریپوٹیشن ہوتی ہے, تو کوئی کرائیٹیریا کہ کیسے آ جاتے ہیں سر کیمپسز کے اندر اتنی آسانی سے مجمع لگانے کے لیے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایان علی کو بلایا گیا اور ساتھ اس شخص کو بھی. اب میں تو ایان علی کو نہ بلاتا, اس لیے کہ ان کی بھی کوئی ریسرچ ایسی ہے نہیں, کوئی تحقیقی مقالہ انہوں نے شائع نہیں کیا, کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا, علاوہ اس کے کہ بہت بڑی رقم لے جا رہی تھی. چلیے وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی جو بھی.
تو کیوں بلایا؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. کیسے پہنچ جاتے ہیں سر؟ یہ کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس میں اتنی آج کل وہ آ گئی ہے کہ جس کو چاہیں بلا لیں یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو پتہ ہی نہ ہو. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے فنکشن میں آئیں, تو جو سب سے زیادہ جس کا سب سے بڑا نام ہوتا ہے, بس نمبر گیم ہے کہ بچے کتنے اکٹھے کر سکتا ہے کوئی اسپیکر. تو یہ محض ایک وہ کیا پڑھا رہا ہے یا اس کا ڈسکورس کیا ہوگا اس کے اوپر کسی کو کوئی نالج نہیں ہوتا. ہاں, اور اگر وہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو واقعی کوئی چیز پہنچا سکتا, ایک ایسی چیز جو قیمتی ہے, جو ویلیو رکھتی ہے, تو اس سے بہتر کیا بات ہوتی. لیکن اگر وہ ان کو کہانیاں سنانے کے لیے آیا ہے, اور ایسی کہانیاں جو خدا جانے سچ ہے یا غلط ہے, اور ان کہانیوں کا مقصد اگر یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف پیدا کیا جائے, تو اس کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے. اور غالباً ایسے لوگوں کو اس لیے بلایا جاتا ہے. وہ اثر یہ کہ اسٹوڈنٹس پھر ڈر جاتے ہیں, وہ پھر اپنا منہ نہیں کھولتے, وہ سوال نہیں کرتے, اور انہیں مروب کرنے کی خاطر ایسے لوگ لائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پروفیسر سے بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس کے اپنے موضوع کے اوپر سوال نہیں کر سکتا, کیونکہ جب ٹیچر اپنا ایک رتبہ قائم کرتا, اور وہ رتبہ اس بنا پہ کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں. اب حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو تنخواہ لیتا, میں تنخواہ دار ہوں, میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے طلباء کو اور طالبات کو سمجھاؤں, اور جس حد تک میں سمجھا سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی اس میں ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں. میری مجال کیا کہ میں یہ کہوں کہ میں ایسا ہوں, کہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو رتبہ ہمارے ہاں اساتذہ کو دیا گیا ہے غلط ہے. میں اپنے آپ کو یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بڑا ہوں, بہتر ہوں, برتر ہوں. یہ بات غلط ہوگی. ہر شخص کی عزت ہونی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ جو طلبہ ہیں وہ میری عزت کریں جس طرح میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن سوال کا حق محفوظ رکھیں. سوال اگر وہ نہیں کرتے تب میں ان کو ڈانٹتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کیا میں صرف ادھر ایک تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تمہیں پڑھانے کے لیے. ٹو وے ہونی چاہیے انٹریکشن, ٹیچنگ جو ہے وہ ٹو وے ہونی چاہیے. لیکن یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اب پروفیسر حضرات سوال کا جواب دینے کو اوائڈ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی ڈسکشن کے بعد سوال کی گنجائش ہی نہ رہے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اچھا, ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اب سوال اٹھاتے ہیں کہ جی سائنس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سائنس نے ہماری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس میں انڈسٹریلائزیشن آ گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو رشتے ختم ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں ہو پاتی ہے, اخلاقیات کا جو ہے وہ دیوالیہ نکل گیا ہے. تو کیا فائدہ ایسے سائنس کا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسری سمت میں جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس کو سنیں. وہ آسان بھی ہے, اور جن لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں ہے ان کی زندگی زیادہ پیسفل ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جائیے, غار میں رہیں, آپ اونٹوں پہ سفر کریں یا گھوڑوں پہ, گدھوں پہ. آپ چھوڑ دیں اپنے فون کو, آپ ہر وہ چیز جو سائنس نے آپ کو دی ہے وہ آپ چھوڑ دیں. دوائیں لینا بند کر دیں. اگر دانت میں تکلیف ہو اور دانت نکالنے کی ضرورت ہو تو اینستھیزیا مت لگائیں. تو وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہماری زندگیاں بہتر ہوئی ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ لمبی ہوئی ہیں, دراز ہوئی ہیں. پہلے, آج سے 100 سال پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اوسطاً ایک شخص پاکستان یا اس پورے خطے میں کوئی 45-48 سال جیتا تھا, اس کے بعد مر جاتا. اب اگر کوئی 65 کا ہو, 70 کا ہو, کوئی اس میں تعجب نہیں ہوتا. تو ہماری جو عمریں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں سائنس کی وجہ سے. ہم بآسانی ادھر سے ادھر سفر کر سکتے ہیں. یہاں اسلام آباد سے آپ کراچی جائیں تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. پہلے تو اگر چل کر جانا ہوتا, گدھے پہ جانا ہوتا, تو
दिन के दिन लग जाते। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, हमारे जो साइंस पर बात करने वाले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का रेफरेंस यहाँ पर देना चाहूँगी। जस्ट बिकॉज वो उनका रिलीजन डिफरेंट था तो हमने उनकी साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन को बालाए ताक रखा, हमने उनकी साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन को वो मकाम नहीं दिया, उनको वो मकाम नहीं दिया जो पाकिस्तान से बाहर उनको दिया जाता है। हम अपनी दरसगाहों में उनकी रिसर्च की हुई किताबें नहीं पढ़ाते, उनकी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने दरियाफ्त किया, जो बातें उन्होंने बताया, उस पर बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन हमसे मुख्तलिफ है। और ये लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये अपने आप को स्टॉन्च मुस्लिम्स कहते हैं, जिसकी वजह से भी एक इंक्लिनेशन हमारे स्टूडेंट्स की उनकी तरफ बनती है। हाँ, इससे सिवाय दुख के और क्या हो सकता है? तासुब और तंग नज़री आखिर किसी कौम को ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकती, ये उसके ज़वाल का सबब ज़रूर बन सकती और बनी है। अब आप ये देखें कि अमेरिका दुनिया की इतनी बड़ी ताकत क्यों बना? वो इसलिए कि दूसरी जंग अज़ीम के ख़त्म होने के बाद यूरोप से बहुत से साइंसदान यूरोप से अमेरिका चले आए और फिर ईस्टर्न यूरोप वहाँ से अमेरिका चले आए, और इसकी वजह से अमेरिका सबसे पहले खला में पहुँच सका और उसके जो और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सका एक तवील अरसे तक। तो वो कौमें जो खुला दिमाग रखती हैं, वहाँ ज़हनी तौर पर तरक्की हो सकती है, वहाँ फिर साइंस पनपती है, और वहाँ फिर आपका पूरा मुआशरा जो है, समाज, वो फिर इर्तिका की मंजिलें तय करता है। इसके बरक्स वो समाज, वो मुआशरे जहाँ दिमाग बंद होते हैं, वो आखिर सुकड़ कर ख़त्म हो जाते हैं, और बेशक उनके पास वसाइल जितने भी हों, लेकिन वो कभी अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते। तो अब्दुल सलाम की जो आपने बात की, मैं इसकी तायीद ही कर सकता हूँ, और ये आपको बता सकता हूँ कि दुनिया की जो सबसे बड़ी तजर्बागाह है सर्न, वहाँ बहुत ही वसी इलाका है, वहाँ एक सड़क उनके नाम रखी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जहाँ मैं था, वहाँ एक पूरा कंप्यूटर अब सलाम के नाम से जाना जाता था, दूसरा वाइनबर्ग के नाम से जाना जाता, तीसरा ग्लैशहाउ। अगर इन 3 कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर हमारे एक पाकिस्तानी के नाम से मंसूब है, तो मुझे तो सर वो तो पाकिस्तानी का लेबल भी उनके ऊपर से अब हटा दिया जाता है। पहले मुसलमान नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता, वो भी उसके ऊपर भी खैर बड़ी चीज़ें। मैं